हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। मेरा नाम हरम है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे दरमियान वाले नंबर पर थी। मेरी उम्र 15 साल थी। हम छोटे से गांव में कच्चे मकानों में रहते थे। मेरी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। इसको दिल में दर्द होती थी, पर हमारे पास अम्मा का इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। वो कहती मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। बड़ी छोटी बहन और एक भाई था। मेरी माँ एक दिन दिल की तकलीफ सहते सहते इस जहां से गुजर गई। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और अब मेरी बारी घर संभालने की। तो एक दिन किसी ने बताया कि गांव से आगे एक शहर है। वो शहर में किसी के घर का काम रखवा सकती है। बहुत तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। महीने में 5 दिन की छुट्टियां भी होंगी। मैं अपने बहन भाइयों को पालने पोसने के लिए तैयार हो गई। इस औरत ने मालकन से बात कर ली और एक दिन सुबह मुझे उसने ड्राइवर के साथ गांव रवाना कर दिया। मैं खुश थी कि मैं खुद कमाऊंगी तो अपने बहन भाइयों को स्कूल भी भेज दूंगी। इनके लिए सब कुछ कर सकूंगी जो मैं इनके लिए नहीं कर सकी। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। मैंने देखा वीरान सड़क थी और साथ ही घने दरख्त थे। मैंने उससे पूछा कि हम यहाँ क्यों रुक गए हैं। वो मुझे देख रहा था, फिर उसने किसी को कॉल की। वो मेरी बात को रद्द कर रहा था। मुझे अब दिल घबराने लगा था। बुरी ही तरह दिल धड़क रहा था मेरा। मैं सोचने लगी, क्या मेरे साथ अब क्या होगा। अचानक वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी जिसमें बकरियों को ले जाया जाता है। एक आदमी बाहर आया और ड्राइवर से पूछा कि यही है लड़की। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और ड्राइवर को कुछ पैसे थमा दिए। ड्राइवर अपनी कार आगे बढ़ा गया और वहां से जाने लगा। मैं भी उनकी तरफ भागी कि उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर मुझे उसके पास छोड़कर चला गया। उसने दूसरे आदमी से रस्सी और कपड़ा मंगवाया और मेरे हाथ बांधने लगा। मैं चिल्लाने लगी, खुद को उसकी कैद से आजाद कराने की कोशिश करने लगी जो उसने मुझे इस गंदी सी गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मुंह में भी कपड़ा डालकर उसने मेरी जुबान बंद कर दी। हम सबको एक बस में जानवरों से भी बुरा सलूक करके डाला गया था। हमारे हाथ बंधे हुए थे, मुंह में भी कपड़ा डालकर हमारी जुबानें भी बंद करवाई गई थी। बहुत तेज चल रही थी गाड़ी। कभी हम गाड़ी की दीवारों से टकराते तो कभी एक दूसरे से। हम भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल हो गए। अचानक गाड़ी रुक गई। हमें जिस बेदर्दी से गाड़ी में डाला गया था वैसे ही निकाला गया और हमारे हाथ खोलकर हमें लाइन में बिठा दिया गया। पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला था। वो 3 लोग थे और हम 12 लड़कियां थी। अब हम बहुत डरी हुई थी और सोचने से कासिर थी कि हमारे साथ क्या होने वाला था। अचानक वहां एक महंगी और बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर आया। उसने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मैं परेशान हो गई। उसको मेरे साथ भेजो। मैं नहीं जाना चाहती थी। वो कोई अमीर लग रहा था। मैंने कहा मुझे इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाना चाहती थी। वो लड़कियां भी तो मेरे जैसी थी। उनके साथ जो होना था मेरे साथ भी वही होना था। लेकिन ये मुझे अलग से कहाँ लेकर जा रहे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैं ये जाहिर नहीं कर रही थी कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे अकेले नहीं जाना था। पर वो अमीर बोला कि मेरे साथ आ जाओ, फायदे में रहोगी। उसने मुझे बेटा कहा और प्यार से बुलाया। हम मासूम लड़कियां ये समझती हैं कि जब कोई बूढ़ा इंसान आपको बेटी कहकर बुलाता है तो वो आपको बेटी समझता भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं। ये बात हर लड़की को समझ लेनी चाहिए कि बाप सिर्फ वही होता है जिसने आपको पैदा किया होता है, और भाई सिर्फ वही जो आपका सगा भाई होता है, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता होता है। बाकी सारे आपके लिए सिर्फ मर्द होते हैं। मर्दों के लिए औरत सिर्फ गोश्त का टुकड़ा होती है। मैं आगे बढ़ी और उसकी कार में बैठ गई। वो मुझे अपने घर ले आया और वहां एक बूढ़ी सी नौकरानी थी। उसने मुझे उससे मिलाया और कहा, आज से ही ये लड़की तेरे घर के काम करेगी। इसको खाना खिलाओ, इसके कपड़े जूते का भी इंतजाम करो। रईस साहब मुझे वहां से चले गए लेकर। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कुछ कपड़े वगैरह भी खरीद कर दिए। मैं इनके घर आकर बेखबर सी सो गई। अब मैं इस रईस ज़ादे के घर में रहने लगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी और घर के सारे काम नफासत से किया करती थी। रईस साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। अगर कोई और खाना बनाता तो उन्हें फौरन से पता चल जाता। वो मेरा अपनों की तरह बहुत ख्याल रखते थे। मुझे वहां रहते हुए 2 महीने हो गए थे और रईस साहब कहते थे कि वो मुझे तनख्वाह भी देंगे और मुझे मेरे घर वालों से मिलने भी जाने देंगे। एक शाम मैं हॉल में खड़ी थी। शायद लाइट बंद हो गई थी। मेरा हाथ लगा और एक कीमती बहुत बड़ा गुलदान गिरकर चकनाचूर हो गया। मैं पसीने में भीग गई। इतने में लाइट भी आ गई। मैं बहुत घबरा गई और इसके टुकड़े उठा रही थी कि मेरे सामने रईस साहब खड़े थे।
اور میں نے ڈرتے ہوئے فوراً ان سے معافی مانگی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ رئیس صاحب نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ گلدان توڑنے کی سزا ملے گی مجھے، یہ مجھے لگ رہا تھا۔ اور مجھے اس بات کی سزا ملی کہ میں ایک پہلی لڑکی تھی اور رئیس زادے نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور مجھے میری سب سے قیمتی چیز میری عزت سے محروم کر دیا۔ میرے پاس اب کچھ نہیں سوائے اذیت بھری زندگی کے۔ میں بیڈ پہ پڑی رہی اور پتھر ہوئی آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ میں تو برباد ہو گئی تھی۔ اب میری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے بہن بھائیوں کی شکلیں آ رہی تھی، جن کے لیے میں کچھ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، جن کے جینے کا سہارا میں تھی، جن کے میں نے خواب پورے کرنے تھے۔ لیکن سفر کی شروعات پر ہی میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے شاید اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے رات وہیں گزارتی۔ میں کیا کرتی؟ صبح وہی آدمی وہاں آیا جس نے مجھے ڈرائیور سے خریدا تھا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے کر مجھے رئیس صاحب کے بھائی کے پاس لے گیا۔ مجھے رئیس صاحب پہلے دن سے ہی اپنے گھر میں صرف میرا استعمال کرنے کی غرض سے لائے تھے۔ وہاں پہ ایک نوکرانی میرے پاس آئی جب وہ مجھے وہاں سے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں چیخ پڑی، تم جانتی تھی نا مجھے یہاں کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے؟ میں صرف بلی کا بکرا بنا کر یہاں لائی گئی ہوں۔ تم یہ پہلے دن سے جانتی تھی۔ اگر چاہتی تو مجھے بچا سکتی تھی۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ بھی تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور کار میں بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پہ آنسو بہاتی رہی۔ سوچتی رہی کہ انہوں نے میری جان بچا کر مجھے پناہ دی ہے، اور میں معصوم یہی سوچتی رہی کہ انہوں نے مجھے جان بچا کر اپنے پناہ میں رکھا، جس کا نام شاکر تھا، اور مجھے ایک جگہ لے کر آ گیا۔ وہ جگہ بہت گندی تھی۔ وہاں کافی سارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہاں کی لڑکیوں نے خوب بناؤ سنگار کر رکھا تھا اور ہر لڑکی نے بھڑکیلے اور چمکدار کپڑے پہن رکھے تھے۔ شاکر نے مجھے ایک بڑی عمر کی عورت کے حوالے کیا۔ اس کا نام شہلا تھا۔ شاکر نے کہا کہ یہ خاص بات ہے، سمجھ لو، یہی اب یہاں کی سب سے قیمتی چیز ہے جو تجھے خوب نفع دے سکتی ہے۔ اس کا خیال رکھ اور کمرہ بھی دے۔ وہ مجھے خاص کیوں کہہ رہے تھے؟ میرے ساتھ یہاں پر کیا خاص ہونے والا تھا؟ میرے ساتھ بھی تو وہی ہونا تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہر طرف گانے بجانے اور ساز بج رہے تھے جو باقی لڑکیوں کے ساتھ ہونا تھا۔ میرا مقدر بھی تو وہی تھا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے خاص کیوں کہا۔ میں نے سر ہلایا، مجھے کمرے میں لے آئی جہاں ایک اور لڑکی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا اور نئے کپڑے بھی۔ اس نے کہا کھانا کھا کر یہ نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ جانے مجھے دوبارہ کھانا کب ملنے والا تھا۔ میں کافی عرصے سے بھوکی تھی۔ انسان مانے نہ مانے لیکن کھانا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سگے ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن اس کی بھوک نہیں مرتی۔ اس پیٹ کی خاطر انہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، لیکن وہ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ پیٹ چیز ہی ایسی ہے جو خوراک مانگتی ہے۔ اور میں تیار نہیں ہوئی۔ شہلا واپس آئی تو کہنے لگی کہ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا کہ میں تیار ہو کر کیا کروں گی؟ ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس نے جواب میں مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں پہ تو مفت کی روٹیاں توڑتی ہے۔ یہاں رہنا ہے تو دھندا کرنا ہوگا، اور چل تیار ہو۔ وہ مجھے ایک زوردار دھکا دے کر بول رہی تھی۔ مجھے سمجھ آئی کہ میں کس دوزخ میں آ گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہاں دوسری لڑکی میرے پاس آئی، بولی یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ جو کہتے ہیں مان جاؤ، ورنہ یہ بہت ماریں گے، اور اگر بات مانو گی تو کھانا بھی ملے گا اور پیسے بھی۔ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج دینا اور ان کو نہیں بتانا کہ تم کیا کرتی ہو۔ یہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کا نام سمن تھا اور وہ ایسے بول رہی تھی جیسے یہ بہت عام سی بات تھی۔ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے کوئی موقع ملے گا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے وہاں کی روٹین نوٹ کی۔ صبح کے وقت وہاں کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، سبھی سو رہے ہوتے تھے۔ یہی صحیح وقت تھا وہاں سے بھاگ جانے کا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھی اور قسمت نے بھی شاید میرا ساتھ دیا اور مجھے پولیس اسٹیشن نظر آیا۔ میں وہاں گئی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ بتانا ہے۔ پولیس والا متوجہ ہوا اور میری بات غور سے سنی۔ میری بات سننے کے بعد بولا کہ 10 منٹ رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کسی کو کال کرنے گیا تھا اور 10 منٹ بعد وہاں شاکر آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ پولیس والا اسے کہنے لگا کہ یہ تو شکر کرو یہ یہاں آئی ہے، ورنہ اگر آگے والی پولیس چوکی اسٹیشن چلی جاتی تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ وہاں آج کل نیا تھانے دار آیا ہے جو تجھے شاید جان سے مار ڈالتا۔ ایمانداری اور انصاف کی بیماری ہے اس کو۔ شاکر نے پولیس والے کی ہتھیلی میں کچھ رقم تھما دی۔ میں چلانے لگی، چیخنے لگی، شاید پولیس والوں کا ضمیر سو گیا تھا۔
لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، شاکر مجھے وہاں سے لے گیا، وہ مجھے مارتے ہوئے اس گندی جگہ پر لے گیا تھا۔ اس نے میری غیر موجودگی میں شہلا اور دوسری لڑکیوں کو بھی مارا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر نظر کیوں نہیں رکھی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی تازہ زخم تھے۔ شہلا میری طرف بڑھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ وہ بھی میری طرح مجبور ہے۔ تیری عمر کی بیٹی ہے میری، سسرال والوں نے شوہر کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا، اب یہ کام کر کے میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں۔ اور دوسری بولی، ہم 8 بہنیں ہیں، یہ ان کے لیے یہ کام کرتی ہوں میں۔ یہاں ہر عورت ایک الگ کہانی رکھتی ہے، ہم سب اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتے۔ یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے، تمہیں اپنے حالات کو قبول کر لینا چاہیے، اب یہی تیری زندگی ہے۔ زخموں سے چور ان کی باتیں میں سن رہی تھی۔ میں تم سب کی طرح یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں بھاگ جاؤں گی، میں بھاگ جاؤں گی، میں پھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں زور زور سے چلائی اور میں نے ایسا ہی کیا، اور اس بار میں دروازے پر ہی پکڑی گئی۔ مجھے شاکر نے جانوروں کی طرح مارا اور اس دن تک میں اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ کسی نے میرے زخموں پر دوا تک نہیں لگائی، وہ خود ہی بھر گئے۔ بس کبھی شہلا مجھے کھانا کھلا دیتی تھی، مجھے کسی مجرم کی سزا مل رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ اس کے بعد میں نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا۔ میں بھی ان سب کی طرح حالات کو قبول کر چکی تھی اور وہاں یہی کام کرنے لگی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونا بند ہو گیا تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں بھی ٹھیک بن چکی تھی۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک الگ حد ہوتی ہے، یہ وہ حقدار ہوتی ہے تو اسے ظلم نہیں لگتا۔ ظلم میں نہ جانے کیوں ان لوگوں سے گھل مل گئی تھی۔ میں نے سب کچھ بھلا ڈالا تھا۔ اندھیرے میں رہتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ روشنی کیسی ہوتی ہے۔ اب میں خود تیار ہو جاتی تھی، کسی کو میرے ساتھ زبردستی کرنی نہیں پڑتی تھی۔ میں خوب 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 سبان بناتی سنوارتی تھی خود کو، اپنے بدن کو خوشبو لگاتی اور باہر سڑک پر باقی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ جیسا کہتے تھے میں ویسا کرتی تھی۔ مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا تھا جسے میں بہت خوش ہو کر کھاتی۔ پھر کچھ پیسے مل جاتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو چھپا کر پیسے دیتے تھے کیونکہ وہ زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ ان پیسوں کے بارے میں اس عورت کو میں نہیں بتاتی تھی اور اپنے پاس رکھتی تھی۔ ایک دن مجھے اندھیرے میں کرن نظر آئی، شاید میری زندگی بدلنے والی تھی۔ ایک شخص میرے کمرے میں آیا تو میں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ میرے لیے وہ ایک تماشائی ہی تھا۔ اس نے باقی لوگوں کی طرح دروازہ بند کیا، مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ میں اس کی کتنی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کمرے کی دیوار پر کچھ لگایا تھا، جانے وہ کیا تھا۔ اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا، پھر سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا شناختی کارڈ بنوانے کے کام آئے گا۔ میں غصے میں چیختی، تم سب ایک جیسے ہو، سب کے سب۔ میں غصے میں چلائی۔ وہ کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ آیا اور جو چیز دیوار پر لگائی تھی اس کو دیکھنے لگا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ میرا نام جان کر کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگا، ایک بات یاد رکھنا، میں باقی سب مردوں جیسا نہیں ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اس نے مجھے دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں حیران تھی، وہ واقعی حیران تھی میں کہ بھئی ایسا جنگل تھا جہاں صرف شکاری اور تماشائی آتے تھے، اور وہ بھی تو شکار کرنے نہیں آیا تھا نا۔ اس نے میرے پیسے بھی دیے تھے، میری قیمت بھی ادا کی تھی۔ اس نے شکار کیوں نہیں کیا تھا؟ آخر بات کیا تھی؟ وہ باقی سب جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کیا واقعی اس دنیا میں ایسے مرد تھے جو باقی جیسے نہیں تھے؟ یا پھر وہ کوئی نیا کھیل یا تماشا کر رہا تھا؟ یا پھر وہ آیا ہی نہیں تھا اور مجھے وہم ہو رہا تھا؟ کیونکہ مجھے کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو مجھے سہارا دے۔ میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ شاید میں پاگل ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں سے طرح گزر گئے یہ دن بھی، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ دوبارہ وہ انسان نہیں آیا تھا، جبکہ مجھے اسی کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں میں اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ اس کے دن کے بعد سے وہاں پولیس کی ریڈ پڑی تو کوٹھے پہ والوں کی بھرتی رتی برابر فکر نہ پڑا ان کو۔ وہ تو بالکل مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پہلے بھی ریڈ پڑتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم صاف بچ جائیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ یہ کوئی کوٹھا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل ہے۔ کیونکہ ساری لڑکیاں خود گواہی دیتی تھی کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ زمانہ پہلے آپ کو مجبور بناتا ہے اور پھر آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں حیرت سے ان بے غیرت کوٹھے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ اب ہم اگر واپس جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ معاشرے والے بھی ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی مرد بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ جب وہی پاس نہ ہو تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اور کوئی ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی نہیں دیتا۔ پھر ہم کہاں جاتے؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتے؟ ایسے لوگوں کو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی زندگی جینے سے اچھا ہے جان دے دو۔ لیکن کیا اپنی جان دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دین خودکشی کی اجازت نہیں دیتا نا؟ مگر ایسی زندگی جینے سے بہتر موت ہی لگتی ہے۔
اور پولیس والے شاکر شہلا سب کو پکڑ لیتا ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ تو لڑکیوں کی درسگاہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی کوٹھا نہیں ہے، ایک ہاسٹل ہے جہاں لڑکیاں رہتی ہیں۔ مگر اس بار کیس بن گیا اور عدالت میں چل گیا، اور اس آدمی کو پورے کا پورا بھروسہ تھا اس دفعہ وہ بھی بچ جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ کیس بہت مضبوط تھا اور بہت زیادہ تھا۔ مجھے سینٹر میں لایا گیا، مجھے ساری بات پوچھی گئی۔ آج وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اس گندگی سے نکلنے کے لیے آواز اٹھا لوں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دوں۔ میں نے عدالت میں سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ انہوں نے کیا کہا، یہ کہ 16 سال کی لڑکی ہے، اس کی گواہی کسی کام کی نہیں۔ اس شخص کا نام علی تھا، وہ ایک وکیل تھا۔ ویسے اس نے عدالت میں جج صاحب کے سامنے ایک ویڈیو یہ پیش کی جو ایک ثبوت تھا۔ میں نے دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ وہ اس دن میرے کمرے میں کیمرہ لگانے ہی آیا تھا، اور اس بات کی شہلا کو بھی خبر تھی۔ شہلا نے بھی گواہی دی، اور سب سے اہم گواہی اس عورت نے اس حساب کے ساتھ کام کرتے ہوئے دی۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، اور ایسے کام سے لڑکیوں کو گھر لانا کرتا ہے اور پھر اس کو کوٹھے میں بیچ دیتا ہے۔ اس سالوں سے جاری ہے یہ۔ اس کی گواہی بہت زیادہ اہم تھی جو ہمارے کام آئے۔ اس کے بعد عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور رئیس صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اس جگہ کو بند کر دیا گیا، رئیس صاحب کو جیل ہو گئی، ساری لڑکیوں کو ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ نے میری مدد کی، اور اس شخص نے بتایا کہ جس دن میں پولیس اسٹیشن آئی تھی اور سب بتا رہی تھی، اس دن وہ وہاں اس موقع پر بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ اس دن میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ تمہیں وہاں سے کیسے نکلوانا ہے۔ میں نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن وہیں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ میرے دونوں بہن بھائی میری طرف بڑھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور گلے سے لگا کر رونے لگی۔ میں نے دیکھا ان کو بھی علی ہی لایا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ علی میری زندگی میں کسی فرشتے سے کم نہیں تھا، اور میں نے روتے ہوئے کہا، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے کیا؟ علی کے کہا کہ میرے بابا جیل میں ہیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے بابا جیل میں کیوں ہیں؟ ان کو جیل میں کس نے ڈالا؟ ان کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کو جیل سے نکالو۔ میں بری طرح تڑپنے لگی۔ میرا باپ جیل میں کیا کر رہا تھا؟ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے میری اتنی مدد کی تھی تو وہ میری تھوڑی اور مدد بھی کر سکتے تھے، میرے بابا کو جیل سے نکال سکتے تھے۔ میں نے علی کی منت سماجت شروع کر دی کہ میرے بابا کو باہر نکالو، لیکن تب اس نے مجھے جب میرے باپ کی اصلیت بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ سننے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن جو میں نے سننا بھی نہیں تھا، جو چاہتی ہی نہیں تھی میں، وہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو چکا تھا۔ علی نے بتایا کہ مجھے اس ڈرائیور نے نہیں بیچا تھا، بلکہ مجھے میرے بابا نے ہی بیچا تھا، اور اس کے بعد ہی میں رئیس آدمی کے پہنچی تھی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا نے مجھے اپنے نشے کے لیے بیچ دیا تھا۔ اب میرے بہن بھائی میرے ساتھ تھے۔ مجھے ایک جگہ کھانے بنانے کا کام مل گیا اور میں وہیں پر رہنے لگی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا اور میں یہاں سکون سے رہتی ہوں۔ میں نے اپنے بابا سے یہی سیکھا کہ اس دنیا میں جہاں میرے بابا شاکر اور رئیس صاحب جیسے لوگ برے ہیں، وہیں علی جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ شہلا نے غلط کیا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا۔ وہ بھی تو میری طرح کی تھی، لیکن علی نے جتنی ہماری مدد کی، ہم جتنا شکریہ ادا کرتے کم تھا۔